اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی احمد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 22 احمد نواز۔ آج آپ کی خدمت میں ہم جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں کے ساتھ بھی ہیلو ہائی کرتے ہیں۔ آج سلام کا ادب و احترام اور سلام کی سنتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ یہ بھی اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور واچ کیا کریں۔ یوٹیوب کو کھیلنے کی چیز نہیں، یوٹیوب سکھانے کے لیے جو بھی بندہ دیکھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ اس سے الحمدللہ سیکھتا ہے۔ آئیے مل جل کر ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ اس سے سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی۔ کس نے یہ سلام کرنے کی ترغیب کس نے دلائی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے، جو خالق کی کائنات ہے، مالک کی کائنات ہے۔ جتنی ہی اس کی تعریفیں کی جائیں، سمندر سیاہی ہو سکتے ہیں، درخت کلمے بن سکتی ہیں۔ آج کل تو ویسے کلموں والا رواج بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن چلو قلم کا نام تو باقی ہے۔ درخت جتنے بھی ہیں سب کے سب کلمے بن جائیں، لیکن اس کی تعریف، اس کی پاکی، اس کی حمد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو سلام کرنے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری، پسند، محبت والی سنت ہے۔ سلام کرنا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت ہے۔ تو آپ نے بھی آج سے دل میں تحیہ کرنا ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ دل میں تحیہ کرنا ہے، مضبوطی سے ارادہ کرنا ہے، مضبوطی سے نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے میری زندگی کے اندر
सांस बाकी है, सांस बाकी रखी है, सांसों की वजह से मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, तो मैं इस सलाम वाली सुन्नत पे अमल करता रहूंगा। लेकिन आजकल तो बदकिस्मती है कि सुन्नत भी खत्म नजर आ रही है। बदकिस्मती से आजकल ये सुन्नत भी खत्म नजर आ रही है। जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से पहले हम एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जैसे मैं वीडियो में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सुनकर भी अपने दिल से मुझे प्यार मोहब्बत से वालेकुम अस्सलाम सलाम का जवाब जरूर देंगे। क्यों कि हमने इस दुनिया में रहकर नेकियां इकट्ठियां करनी है, नेक बनना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अच्छा बनना है। लोगों के आगे तो हम अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, सामने तो तारीफ कर लेते हैं, बाद में क्या कहते हैं, वाह जी वाह। चलो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, आप बहुत समझदार हैं माशाअल्लाह कि मेरी बात को ज़रूर गौर से सुनेंगे और इसको ज़रूर समझेंगे। ये टॉपिक कुछ और है, ये मौजू कुछ और है, लेकिन जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएंगे, उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो हमें ज़रूर सिला देगा। नेकी करने से राहत मिलती है, नेकी करने से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनानी होती है। जब आप नेकी करेंगे तो ये सलाम कोई गुनाह का काम तो नहीं है, ये नेकी का काम है। तो जब आप एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के नाम से पुकारेंगे, इस कलाम से पुकारेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके पलड़े में नेकी ही नेकियां होंगी। और यही बात जब आप मुझसे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को बताएंगे, बहन भाइयों को बताएंगे, घर में बताएंगे या किसी और को बताएंगे, तो उस नेकी के अंदर आप भी शामिल हो जाएंगे और मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह पाक मेहरबानियां करे, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम से इब्तिदा करने के बजाय आदाब अर्ज ये अल्फाज होते हैं, मुख्तलिफ लोग अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं। मसलन पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बजाय कुछ इलाके के लोग हैं कि वो एक दूसरे को आदाब अर्ज का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सलाम करने से पहले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़बान के ऊपर ये अल्फाज पक्के होते हैं, क्या हाल है, क्या हाल है। और कुछ लोगों की आदत मुबारक होती है, जनाब आपका मिजाज शरीफ कैसा है, आपका मिजाज शरीफ कैसा है। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते, लेकिन वो ये अल्फाज जरूर दोहराते हैं, जनाब आपका मिजाज शरीफ कैसा है। अच्छा, कुछ कहते हैं सुबह बखैर, क्या कहते हैं जी,
سلام کی جگہ صبح بخیر، جب شام ہوتی ہے تو پھر شام کے ٹائم وہ کہتے ہیں شام بخیر، یعنی کہ مختلف علاقے، مختلف زبانیں، مختلف لغتیں اور مختلف انداز ہر انسان کے اپنے اپنے ہیں، لیکن جو میرے اور آپ کے رب نے فرمایا وہ یہ ہے، وہ یہ انداز ہے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کو سلام کریں، ابتدا اپنے کلام کی ابتدا سلام سے کریں، ایک دوسرے کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی آپ پہلے سلام کریں۔ اور رخصت ہوتے وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گڈ بائے، انگلش بھی بولنی چاہیے، یہ نہیں کہ انگلش نہیں، انگلش بھی ایک زبان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، عربی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، تو اردو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اسی کی توفیق ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں، کچھ ہیں جو انگلش بولنے والے ہیں، کچھ اپنے علاقے کی کو فرانسیسی بولنے والے ہیں، کوئی چائنا والے چائنا بولتے ہیں، تو ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی توفیق کے علاوہ دنیا کا کوئی درختوں کے اوپر پتہ نہیں ہل سکتا، تو لیکن سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی زبان پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی زبان پسند ہے، کیونکہ اس کا خوبصورت محبوب، اس کا سونا محبوب، مدنی تاجدار، مدینے کا سلطان حضرت محمد مصطفیٰ حسنین و کریمین کے نانا جان، یہ ان کی زبان ہے، ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو السلام علیکم بھی عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے ایک دوسرے کو جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہیں، جب ملاقات ختم ہو جانے لگے تو تب بھی سلام کرتے ہوئے جائیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سونا فرمان عالی شان یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر ایمان والوں سے قرآن مجید کی زبانی کلام فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ اے ایمان والو، اس وقت تک اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک گھر سے اجازت نہ ملے۔
جب تک گھر سے اجازت نہ ملے پہلے گھر جانے سے پہلے دروازہ کھٹکائیں، بیل لگائیں، اطلاع کریں فلاں کا ابو گھر میں پہنچ گیا، فلاں کا بھائی آ گیا، فلاں کا ماما آ گیا، تایا آ گیا، چاچا آ گیا۔ یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی سے آیا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ فرمان میں نے آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچا دیا، اب اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ کر دیا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ پہلے تو اجازت لو، اجازت کے بعد جو پہلا کام ہے وہ اپنے گھر والوں کو یا جو گھر کے اندر مسکون ہے، یعنی کہ جو رہنے والے ہیں، جو سکون کرنے والے ہیں، جو اس گھر کے اندر ساکن ہے، ان کو پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد ان سے کوئی اور کلام کرو تو سلام کے آپ سلام دیں گے تو واپسی پہ وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ واپسی پہ جواب دیں گے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا دیکھا آپ نے، سلام کرنے کا حکم میرے اور آپ کے رب العالمین، تمام عالم جہان کے رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے رب العالمین، دیکھا آپ نے کہ سلام کرنے کا حکم ہمیں خود رب العالمین، ہم سب کا پروردگار فرما رہا ہے، تو پھر ہم سب کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیونکہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ایک دوسری جگہ، وہ بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب کہو۔ جب کوئی بھی بندہ آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب آپ اس کے انداز سے بہتر اپنا انداز اپنا کر اس کو سلام کا جواب واپسی دو۔ ملائکہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ایک بابرکت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی
جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بحکم خدا بندی حضرت سیدنا بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بحکم خدا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کو سلام کیا۔ لہذا سلام کرنا یہ ہمارے جد اعلیٰ کی بھی سنت ہے۔ سلام کرنا یہ ہمارے جد عالم ہمارے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ان کی بھی سنت ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی آپ کو سنا دوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو۔ سلام کے کتنے فائدے، انشاءاللہ یہ سلام کا جو موضوع ہے یہ آگے تھوڑا سا چلتا رہے گا اور آپ نے بھی اس سے کچھ سیکھنا ہے، پھر کمنٹ بھی کرنا ہے اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں سلام کے جواب میں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو فرمایا؟ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہ یہ تمہارا اب آپ جب آپ فرشتوں کو سلام کریں گے تو آپ نے اس سلام کے بعد جو فرشتے آپ کو جواب دیں گے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، فرشتے جو جواب دیں گے اس جواب کو اے آدم آپ نے غور سے سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اے آدم غور سے سننا ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ان الفاظوں کو غور سے سننا ہے، پھر سننے کے بعد پھر اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنے کے بعد پھر آپ نے یہ نیکیاں بھی اکٹھی کرنی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ اور فرشتوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کا جواب وہ ہم سب کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے السلام علیکم کا جواب دیا۔ اوپر سے حکم کیا آیا تھا، اے آدم آپ جا رہے ہیں، جا کے جب فرشتوں کو سلام کریں گے تو دیکھنا، سننا، توجہ کرنا کہ اے آدم وہ فرشتے آپ کو کیا جواب دیں گے۔ بات آ گئی کہ وہ فرشتے آپ کو کیا جواب دیں گے، فرشتے آپ کو کیسا جواب دیتے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔
آگے جو سننے والے فرشتے موجود تھے انہوں نے پیارے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ورحمت اللہ. کہا اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. سلام میرا کو موضوع تقریر والا نہیں، میں کو مقرر نہیں ہوں، میں کو علامہ اور فہامہ نہیں ہوں، لیکن ان کے قدموں کی خاک ضرور ہوں. وہ جتنے بھی علامہ ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا قیامت قائم و دائم فرمائے. یہ سب ان کی شفقتیں ہیں، یہ سب ان کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام تک ہمیں بھی پہنچا دیا. یہ سب ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. والدین کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور آپ جیسے بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں. آپ جیسے بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ جیسے نکمے کو پسند فرمایا آپ کی خدمت کے لیے. حضور والا میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، قائم و دائم رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اچھی زندگی عطا فرمائے، تمام دکھوں تکلیفوں مصیبتوں کو دور فرمائے. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ورحمت اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے ناموں مبارک میں، اسماء مبارک میں ایک لفظ سلام بھی ہے. سلام کتنا بڑا الفاظ ہے کہ یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے. واہ! اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی ہے سلام. اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا نام ہے سلام، جس کا نام سلام ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو. اگر بہتر جواب نہیں آتا تو وہی اور ویسا ہی جواب دے دو، ویسا ہی جواب دے دو. عام طور پر معروف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں. یہ بھی ایک سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سلام کے دوسرے بھی بعض صیغے ہیں. مثلا کوئی آ کر صرف کہے کہ سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے. اگر کوئی آ کر کہے، پورا الفاظ نہیں کہتا السلام علیکم. کچھ اچھے انسان، سارے اچھے انسان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا وہ سارے اچھے ہی ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا. تو کچھ انسانوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ پورا الفاظ ادا کرتے ہیں. کیسے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور کچھ اس سے مزید آگے بھی چلے جاتے ہیں. ومغفرتہ وجنتہ وشفاعتہ ودوزخ حرامہ. یہ الفاظ ایک دعائیہ کلمات کے اندر بھی آ جاتے ہیں کہ سلام کے ساتھ
اگلا بندہ محبت والا سلام دیتے ہوئے ساتھ دعا بھی دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنتہ وشفاعتہ ودوزخ حرامہ وجنت مقامہ۔ تو ماشاءاللہ جب سلام دینے والا ساتھ سلام بھی دے گا، دعائیں بھی دے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا بھی کرے گا، حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس سلام کے اندر برکتیں تو ویسے ہی ہیں، جب دعا بھی شامل ہو جائے گی تو گھر کے اندر، زندگی کے اندر، صحت کے اندر، نیک اعمالوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ اگر السلام علیکم کہنے سے کسی کو ڈر لگتا ہے، السلام علیکم کہنے سے کسی کو ڈر لگتا ہے، تو اگر وہ خالی سلام بھی کہہ دیتا ہے، سلام جی، تو سلام بھی میرے اور آپ کے خالق کائنات رب العالمین کا یہ پیارا پیارا نام ہے، تو اگر کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، سلام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں آج تک یہی کافی، تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا، تو اس کے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھیں گے کہ سلام کی کتنی سنتیں ہیں، سلام کا کتنا ثواب ہے، اور سلام کی کتنی برکتیں ہیں، جو آگے آگے سبق چلتا جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ یہ میری ویڈیو صرف سمجھانے کے لیے ہے، غور سے سنا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، کیوں کہ صرف میں نہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے میرے آنکھوں کے نور، علماء کرام، دلوں کے سرور، مفتیان کرام، محدث کرام، ہر جگہ پہ دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا کے اندر ہے، بنگلہ دیش ہے، فرانس ہے، یونان ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ پاک بس ان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے محبوب کے دین کو آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ لوگ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، دین کے اندر ان کا لگاؤ اتنا ہے، پھر دین کی خدمت یہ کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کو نوازتا ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے بھیج رہا ہے، بس انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا دن رات، اپنی زندگی کے لمحات، اپنی زندگی کے جتنا بھی وقت ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارنا ہے، اور وہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو انہوں نے پڑھا، پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ مفتیان کرام کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو آپ ان کی بات سنا کریں، ان کی مجلسوں میں جایا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو آپ کی جھولیوں میں نور کے پھول پڑیں گے۔ کوئی تو گلاب کے کہتا ہے، کوئی چنبیلی کے پھول ہوتے ہیں، لیکن یہ جو علماء کرام کی مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، وہ نور کے موتی بکھیرتے ہیں۔ تو آپ جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی، آپ کو اچھے اچھے سبق ملیں گے، تو آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو پھر جب آپ کی زندگی اچھی ہوگی تو آپ کی اولادوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ دین پر بھی عمل ہو جائے گا، نیکیاں بھی آ جائیں گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کا بھائی احمد نواز آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔